मोहतरम नाजरीन, जनवरी 2024 के आगाज के साथ ही सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की सरजमीन पर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है कि जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को बेचैन कर दिया है। सऊदी हुकूमत के इक़दामात पिछले चंद सालों से तशवीशनाक हो चुके हैं, जो शहजादा सलमान के 2030 के विजन के पेश नज़र मंजर आम पर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वाक़े के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या भी ऐसा ही दिलखराश वाक़या है जिसके सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। ये वाक़या हिंदू खातून सिमरती ईरानी के सऊदी दौरे के हवाले से है। ज़राए के मुताबिक इस खातून ने सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात का दौरा किया है, जिनमें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद क़ुबा जैसे मकामात भी शामिल हैं। ये खातून अपने रिवायती लिबास यानी साड़ी में मलबूस है और इसी लिबास में उसने इन मुक़द्दस मकामात का दौरा किया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरह के मुबाहिसे हो रहे हैं और मुसलमानों में ये इज़्तिराब पाया जाता है कि ये खातून जो कि बेपर्दा है, इसको सऊदी हुकूमत ने इन मकामात के दौरे की इजाज़त क्यों दी है। हालांकि हरमैन शरीफैन में कुफ़ार और गैर मुस्लिमों के दाखिले पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी आयद की है और कुरान में भी इस पाबंदी का जिक्र मौजूद है। आज की वीडियो में आपको इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात भी बताएंगे कि यह हिंदू खातून कौन है, इसके सऊदी अरब के दौरे के मकासद क्या थे और इन मकामात का दौरा इस खातून को क्यों कराया गया। इसके अलावा हरमैन शरीफैन में गैर मुस्लिम के दाखिल होने के बारे में कुरान व अहदीस में क्या हुक्म है और फुक़हा इस बारे में क्या आराह रखते हैं, ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, इस वाक़े को क़यामत की निशानियों वाली हदीस के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो अरबों की तबाही के हवाले से है। ये हदीस क्या है और इस वाक़े का इसके साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है, इस पर भी तज़किरा किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा, ताकि मुकम्मल हक़ाइक़ से आपको मुकम्मल आगाही हो सके। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सऊदी वज़ारत हज के ज़ेर इंतज़ाम बैनुल-अक़वामी हज व उम्रह कॉन्फ्रेंस पीर 8 जनवरी से जेदा के सुपरडोम में शुरू हुई, जो 11 जनवरी तक जारी रही। इसमें 80 से ज़्यादा मुल्कों के वज़रा और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र भारतीय वज़ीर अक़लियत सिमरती ईरानी, वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन और दीगर आला हुक्काम सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर गए। इस दौरे के दौरान सऊदी हुक्काम ने पहली बार भारतीय गैर मुस्लिम वफ़द को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया, जिसकी तस्दीक खुद सिमरती ईरानी ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्टें शेयर करके की है। उन्होंने इस दौरे को तारीख़ी करार देते हुए बताया कि उनके वफ़द ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा किया, उसके बाद ओहद पहाड़ और मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत भी की और साथ में चंद तस्वीर भी शेयर की। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सिमरती ईरानी की जानिब से शेयर की गई तस्वीर से मालूम होता है कि उनके वफ़द में एक और खातून वज़ीर नरोपमा कोट्रो भी शामिल थी। दोनों खातून वज़रा ने इन मुक़द्दस जगहों के दौरे के मौके पर साड़ी और शलवार कमीज़ ज़ेबतन की हुई थी। इस दौरे में सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ अहलकार भी इस वफ़द के साथ थे, जिन्होंने इस वफ़द को ये दौरा कराया। नाज़रीन, याद रहे कि सिमरती ईरानी, जो कि पहले एक अदाकारा थी और अब भारत की सियासतदान है और गैर मुस्लिम है यानी हिंदू है, और हिंदुओं का जो लिबास है उससे हर कोई वाकिफ़ है, वो इसी लिबास के साथ इन मुक़द्दस मकामात के दौरे पर गई हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक गम गुस्से की लहर दौड़ गई है कि एक गैर मुस्लिम खातून बल्कि गैर मुस्लिमों के वफ़द को इन मुक़द्दस मकामात का दौरा क्यों कराया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि गैर मुस्लिमों को 2021 तक मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बाद क़वानीन में नरमी के बायस वो शहर के वसत में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ़ तक जा सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक इस दौरे के मकासद की बात है, तो बताया ये जाता है कि यह दौरा हज और उम्रे को फ़रोग़ देने के हवाले से था, जैसा कि कॉन्फ्रेंस के उन्वान से ज़ाहिर होता है। इसी दौरे में एक मुआहदा भी हुआ है, जिसके तहत नई दिल्ली के लिए साल के सालाना हज के लिए 1,75,000 आज़मीन का कोटा मुख्तस किया गया है। ज़राए के मुताबिक 2 तरफ़ा हज मुआहदे 2024 पर जेदा में सऊदी वज़ीर हज व उम्रह तौफ़ीक बिन फौज़ानुर रबी के साथ दस्तखत किए गए हैं। नाज़रीन, यकीनन मुसलमानों का जो गुस्सा है वो बजा है और सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के इक़दामात से इज्तनाब करें, क्योंकि सरज़मीन अरब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इस्लाम के मरकज़ की हैसियत रखती है। इसी सरज़मीन को अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी ख़ातिमुन नबीयीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब फरमाया है और अल्लाह ताला का घर बैतुल्लाह भी इसी सरज़मीन पर वाक़ है, जो ना सिर्फ मुसलमानों का क़िबला है बल्कि उसके हज उम्र के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ आते हैं। इन्हीं मुक़द्दस मकामात के साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं, जिनकी पासदारी करना सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा जो पाबंदियाँ इन मकामात के हवाले से कुरान हदीस ने लगाई हैं, उन पर अमल दरामद कराना भी सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर सऊदी हुकूमत इन अहकामात को नज़रअंदाज करेगी तो यकीनन ये हुकूमत खुद को तबाही की तरफ ले जा रही है, क्योंकि तारीख में बहुत सी ऐसी कौमें गुजरी हैं
جنہوں نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی اور ان کا انجام عبرتناک ہوا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے علاوہ بھی سعودی حکومت کی طرف سے اس مقدس سرزمین پر سینما ہالز کی اجازت دینا، میوزک کانسرٹ کرانا اور اس جیسے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں جو یقیناً قابل مذمت ہیں، لیکن سعودی حکومت نے کیا سوچ رکھا ہے اور کس جانب جا رہی ہے اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی قوم میں بدعملی، بدخلقی اور ناانصافی اجتماعی طور پر آ جائے تو تباہی و بربادی اس کا مقدر ہو جاتی ہے اور وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جب ہم حیات انسانی کے ارتقاء پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہی نظر آتا ہے، اور جب وہ فطرت کے خلاف چلیں، قانون قدرت کو بھلا دیں، نافرمانی و گستاخی کریں، خدا تعالیٰ کے متعین کردہ اصولوں سے روگردانی اور انحراف کریں تو خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ قومیں اجتماعی طور پر بدعمل ہو جائیں تو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور اس زمن میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے جن میں یہ برائیاں پائی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر چند آیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سورہ نام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، مزید یہ کہ اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پروان چڑھایا۔ سورہ نام۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت ہے، ترجمہ: اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے ظلم کیے، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آئے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور سورہ مریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور کتنی ہی نسلیں ہیں جنہیں ہم نے ان سے پہلے ہی ہلاک کر دیا، کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے یا ان کی آہٹ سنتا ہے؟ ناظرین، قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہے کہ قدرت قوموں کے عروج و زوال اور تباہی و بربادی کے اصولوں کے اطلاق میں قوموں کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ جو قوانین اور اصول یہود و نصارہ کے لیے ہیں وہی امت مسلمہ کے لیے ہیں، اور جو ضابطے اہل کفر کے لیے ہیں وہی اہل ایمان کے لیے ہیں۔ قرآن کے اصول اٹل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں، اور اسی کو سنت اللہ کہا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یہی اللہ کی سنت، اللہ کریم کی عادت، اللہ کا قانون، اللہ کا اصول و ضابطہ اور طور طریقہ رہا ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور یہی تمہارے لیے ہے۔ تم اللہ کے قانون و ضابطے میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، قرآن کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کئی بڑے بڑے فتنوں اور صدموں میں گھری ہے۔ ہر بڑا فتنہ، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، سقوط بغداد ہو یا سقوط اندلس یا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو یا مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا، مشرقی تیمور ہو یا چیچنیا، بوسنیا، کوسو، سرب اور برمی مسلمانوں کی نسل کشی ہو یا افغانستان و عراق، شام، لیبیا کی مسماری یا ہندوستان میں اٹھتے مسلم کش فسادات ہوں، یہ سب امت مسلمہ کو بیدار کرنے، آزمائش، پرکھنے اور انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے رونما ہو رہی ہیں کہ یہ سب دیکھ کے ان کا خون کھولتا ہے یا نہیں، ان کا سویا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں، ان کی ٹوٹی مری ہوئی غیرت جاگتی ہے یا نہیں۔ مگر شاید ہم ان سب آزمائشوں میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی ہمارا خون نہیں کھولا، ہماری مردہ غیرت نہیں جاگی، ہمارے سوئے ضمیر بیدار نہیں ہوئے۔ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش تھی، عراق برباد ہو گیا، قوم بے غیرتی کی چادر اوڑھے رہی، لیبیا پر آگ و اہن کی بارش ہوئی، قوم غفلت سے بیدار نہ ہوئی، فلسطین و کشمیر، برما میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے، قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ہمارے عظیم جنرل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو تھوڑے مارے گئے اور کہا گیا، لو صلاح الدین ہم یہاں تک پہنچائے، تم کب تک سوئے رہو گے؟ ناظرین، در حقیقت یہ صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھوڑا نہیں تھا، بلکہ ملت اسلامیہ کے وجود پر ٹھوڑا تھا۔ ہمیں کہا گیا، ہمیں للکارا گیا کہ لو ہم یہاں تک پہنچائے، تم غفلت سے کب اٹھو گے؟ تمہارے مردہ ضمیر کب جاگیں گے؟ تمہاری خواب دیدہ مردہ روحیں کب بیدار ہوں گی ہم سے مقابلے کو؟ مگر افسوس، ہم نے دشمن کی للکار پر کان نہیں دھرے۔ ہم 313 تھے تو زمانے کی کایا پلٹ دی، ہم آج 1.5 ارب ہیں مگر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بے جان مٹی کا ڈھیر ہیں۔ مٹی میں بھی اگر جان ہو تو بڑے بڑے تناور شجر پیدا کر کے صاحبہ تو مہیا کرتی ہے، مگر ہماری پوری ملت اسلامیہ کے وجود کی مٹی اس سے بھی کئی گزری ہے، بالکل مری کھپی اور بے جان ہے کہ کوئی دیداور پیدا نہیں کر پا رہی جو صاحبہ بن کر امت پر سایہ فگن ہو۔ ہم تعداد میں اربوں مگر بے جان اور مردہ مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہمارے حکمران بے غیرتی و بے حسی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، ان کی مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے، انہیں دین و ملت کے ساتھ ہونے والی کسی بھی اونچ نیچ پر کوئی دکھ و صدمہ نہیں پہنچتا۔ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر بہت سستے داموں مل رہے ہیں۔ جہاں بددیانت حکومتیں ہوں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما،
جھگڑالو علماء، فسادی ملا، بے اثر پیر و مشائخ ہوں تو امت کی بیداری و اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ چمن کے مالی خود ہی چمن کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور اس کے تنوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہی حال سعودی عرب کا ہے، بلکہ پوری دنیا کی مسلم مملکتوں کا ہے۔ ذرا سوچیں، آج کس کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، کس کے وسائل پر قبضے ہو رہے ہیں؟ آج دنیا میں چار سو کس کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ آج ہر سو جلی ناشیں، بکھرے لاشیں، کٹے اعضا، بین کرتی مائیں، سسکتی بہنیں، اجڑے سہاگ، بلکتے بے سہارا بچے کس ملت سے وابستہ ہیں؟ آج دنیا میں کون سی قوم ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا؟ کیا یہ سب کچھ دیکھ کے کبھی کسی کا خون کھولا؟ کب بیدار ہوگی یہ سوئی بے جان ملت؟ کب کھلیں گی اس مردہ بے ضمیر امت کی آنکھیں؟ اگر کسی بہت گہری نیند سوئے آدمی کو ٹارچر کریں یا کوئی کیڑا مکوڑا بھی ڈس لے تو وہ فوراً بیدار ہو کر ہوشیار ہو جاتا ہے، مگر بد نصیب قوم ایسی مدہوش نیند سوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ٹارچر پہنچنے پر بھی قوم میں ذرا جنبش نہیں آئی کہ وہ کروٹ ہی بدل لے۔ جیسے کسی مردہ کو جتنا مرضی ٹارچر کرتے رہو، اس میں ذرا جنبش نہیں آتی۔ بالکل یہی حال اس وقت امت مسلمہ کا ہے۔ ہم غفلت میں پڑے اتنی گہری نیند سو رہے ہیں کہ ہماری ملت کے جسم پر کتنے بڑے بڑے ٹارچر اور زخم آئے، مگر ہم میں ذرا حرکت و جنبش نہیں آئی۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم بیدار ہونے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی آواز کے منتظر ہوں کہ ہمیں اگر سور کی آواز سنائی دے گی تو ہم اٹھیں گے، اس سے پہلے ہم اٹھنے والے نہیں، مگر اس وقت اٹھنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہمارے کسی مفاد میں ہوگا۔ ناظرین، کتاب رحمت کو آگ لگا کر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے تراش کر مسلمانوں کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، تب بھی غفلت کی نیند سوئی قوم بیدار نہیں ہو رہی۔ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے، ہماری غیرت دم توڑ چکی۔ ناظرین، یہ تمام قرائن و شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں، اور اسی وجہ سے امت مسلمہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ جب ہم لمبی لمبی گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا الہی ہمارا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یاد رکھیں، دوسری قوموں سے نصیحت اور عبرت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے قدرت ایسے ہی عذاب نازل کیا کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں یا زمین الٹ جائے اور خوفناک چنگھاڑ سنائی دے۔ یہ عذاب کبھی تاتاریوں تو کبھی عیسائیوں، ہلاکو خان، چنگیز خان، تیمور خان کے حملوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اب امریکہ، ہند اور اسرائیل طاغوتی و سامراجی قوتوں کے تسلط کی شکل میں ہم پر مسلط ہے۔ قدرت اسی طرح ایک غالب طاقت کو دوسری طاقت سے دفع کیا کرتی ہے اور سزا کے لیے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتی ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان کمزور ہے۔ مغرب کی مکاری اور تہذیب و فلسفے نے ہمارے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمارے کردار یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم سے تو سکھ بہتر ہیں جو اپنے گرو کی ایک ایک ادا کو اپنائے ہوئے ہیں۔ سکھ اس وقت دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس عہدے جس منصب پر بھی ہیں، وہ اپنے گرو کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر پہنچ کر بھی اپنے گرو کی سی داڑھی اور سر پر گرو کی سی پگ رکھنے سے نفرت و حتک محسوس نہیں کرتے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت کے قریب عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے، اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب کے حوالے سے اس طرح کے احادیث پر جن اسکالرز نے بہت زیادہ بحث کی ہے، ان میں ڈاکٹر اسرار مرحوم بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احادیث کی روشنی میں بتایا کرتے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، مسلمان ممالک بھی ہمارے ہاتھ سے نکلیں گے، ان میں عراق، اردن، ترکی کے علاوہ سعودی عرب کا شمالی حصہ بھی شامل ہے۔ البتہ مدینہ منورہ پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہو سکے گا، ان کا منصوبہ اللہ کے حکم سے پورا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں واضح ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس کے 1000 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 999 ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک بچے گا۔ فرمان عالی شان ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خون ریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے اٹ جائے گی، مردار خوروں کی موج ہوگی، لیکن نفاست پسند پرندہ اڑتے اڑتے تھک کر گرے گا تو نیچے لاش ہوگی، یعنی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ اس طرح ڈاکٹر اسرار نے احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ عربوں پر ہلاکت یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی۔ یہودیوں کے حمایتی اور ان کے اعلی کار ذلت و رسوائی کی نہایت عبرتناک مثال بنیں گے۔ مزید فرماتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی اس قوم صہیونیوں کو باقی رکھنے کا مقصد ہی نظر آتا ہے۔ تقریباً 2000 سال کے بعد یہ لوگ دوبارہ آ کر اس جگہ آباد ہوئے جس سرزمین سے نکال دیے گئے تھے۔ ان کو یہ استثناء کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ بڑی تلخ بات ہے۔ یاد کر لیجئے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کی مثالوں کے مطابق قوم یا تو فوراً سزاوار ہو کر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے، یا فرعون کے ساتھ جس طرح معاملہ ہوا، یہودیوں کے معاملے میں یوں سمجھیے کہ گویا ایک وقفہ دے دیا گیا۔ روح اللہ حضرت مسیح کو رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جن کا اب دوبارہ ظہور ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں، میری اس تلخ بات کو قبول کرنا آپ کے لیے آسان نہیں۔ سورہ فاتحہ کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کا اتفاق ہے کہ ضالین سے مراد نصارہ یا عیسائی اور مغضوب علیہم یہودی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ آخری امت یعنی امت محمدیہ اور اس کے بھی بہترین حصے کو سزا اللہ کے غضب کا شکار ملعون قوم کے ہاتھوں ملے گی۔ یہ حصہ عرب کا ہے جس پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، عرب امت کا سب سے بہترین حصہ تھے، یہ امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کو نہایت اونچا مقام عطا ہوا تھا۔ باری تعالیٰ نے عربوں پر ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل فرمایا۔ جتنا اعلیٰ رتبہ اور بھاری ذمہ داری تقویض کی، اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا۔ عرب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ویل العرب، یعنی عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ آج ایک ملعون اور مغضوب قوم عرب کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپ دی گئی ہے۔ 30 کروڑ عرب بے حمیتی، بزدلی، کمزوری اور ذلت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ عراق کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو بم گرانے والے جہازوں کی ریفیولنگ سعودی عرب کی فضا میں کی گئی تھی۔ اب یہ ہوگا، جلد یا بدیر یہودی یروشلم پر قبضہ مستحکم کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کے انہدام کے افسوسناک واقعے کے بعد مسلم دنیا میں آگ لگ جائے گی اور عالمی سامراج کی دست نگر مسلمان حکومتیں عوامی رد عمل کے سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ہندو خاتون کے مسجد نبوی کے دورے کی۔ بیچ میں عربوں کی تباہی اور امت مسلمہ کے حالات پر بات چل گئی تھی، اور اس واقعے کو بعض لوگ اسی حدیث کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں آئے روز جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، جن میں سعودی حکومت غیر مسلموں کے لیے اپنی مقدس سرزمین کو پیش کر رہی ہے اور ان کی خوشی کے لیے غیر اسلامی سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے، یہ دراصل اس کی تباہی کی طرف پیش قدمی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سمرتی ایرانی مسجد نبوی کا دیدار کرنے والی پہلی ہندو خاتون ہے۔ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس موقع پر سمرتی ایرانی اور بھارتی وفد نے بھارتی عازمین حج کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے بھارتی حج رضاکاروں، حکام اور عمرے کے لیے وہاں گئے بھارتی شہریوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ وفد نے سعودی عرب میں مقیم بھارتی شہریوں اور وہاں کے بعض تاجروں سے بھی بات چیت کی۔ ناظرین، اداکاری سے سیاست میں قدم رکھنے والی سمرتی ایرانی نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا، آج میں نے اسلام کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک مدینے کا تاریخی سفر کیا۔ اس موقع پر میں نے مسجد نبوی کے اعتراف کی زیارت کرنے کے ساتھ ہی احد پہاڑ اور اسلام کی پہلی مسجد قباء کا بھی دورہ کیا۔ اسی طرح حج کمیٹی آف انڈیا نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسمرتی ایرانی جدہ سے بذریعہ میٹرو ٹرین مدینہ منورہ پہنچی تھی۔ حج کمیٹی کے سی ای او لیاقت علی آفاقی کی طرف جاری ایک بیان کے مطابق وزیر موصوفہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی زیارت کی۔ مسجد نبوی کے بعد وہ مسجد قباء گئیں، یہاں انہوں نے آب زمزم پیا۔ اس موقع پر سعودی عرب میں بھارتی سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے وزیر موصوفہ کو تینوں مقدس مقامات کی تاریخ سے آگاہ کرایا۔ ناظرین، مرکزی وزیر سمرتی ایرانی کا سعودی عرب میں جس انداز میں استقبال کیا گیا، اسے میڈیا میں غیر معمولی اور تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک بھارتی نشریاتی ادارے نے اس حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ایک غیر مسلم وفد کا استقبال مدینے میں کیا گیا ہے۔ اس سے انڈیا اور سعودی عرب کے غیر معمولی رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ بھارتی وزیر سمرتی ایرانی اور مرلی دھرن ایسے پہلے غیر مسلم ہیں جنہوں نے مدینے کا دورہ کیا ہو، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک سوال کے جواب میں حج کمیٹی آف انڈیا کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی ہندو خاتون کا یہ حتمی طور پر شہر مدینہ کا پہلا دورہ ہے۔ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جب بھارت سے کوئی ہندو خاتون مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گئی ہو۔ اس نوعیت سے یہ ایک تاریخی دورہ ہے۔ ناظرین، اس دورے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب اسلام میں حرم کے اندر کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے، تو پھر ایک ہندو خاتون کو مسجد نبوی کی زیارت کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ تو ناظرین،
اس بارے میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آیا قرآن و احادیث کی روح سے اس خاتون کے دورے کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سوال کی وضاحت سمرتی ایرانی کی ٹویٹ سے بھی ہوتی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے آس پاس کا دورہ کیا، یعنی حرم کے باہری احاطے کی زیارت کی اور حرم کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی بحث جاری ہے، جس میں بیشتر افراد اس دورے کی تعریف کر رہے ہیں، تاہم بعض متنازع باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو مدینے میں داخلے کی اجازت کیوں دی گئی ہے۔ ناظرین، آئیے اس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ سمرتی ایرانی کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف کا دورہ قابل اعتراض ہے یا نہیں۔ فقہا کی ان آراء کو آپ نے غور سے ملاحظہ کرنا ہے، جنہوں نے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کافر کن مقامات میں جا سکتا ہے اور کن مقامات میں اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ غیر مسلم مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں بے تکلف گھوم پھر رہے ہیں اور ویلاگ بنا رہے ہیں۔ کچھ غیر مسلم عورتیں تو غیر مناسب لباس میں بھی نظر آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی رہتی ہے۔ اور حال ہی میں ہندوستان کی غیر مسلم عورت جو مرکزی وزیر بھی ہے، اس نے بھی اپنے سرکاری دورے کے درمیان شہر مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا بھی دورہ کیا ہے، جس سے لوگ اچنبھے اور تشویش کا شکار ہیں، کیونکہ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس سال کے حج یعنی 9 ہجری کے بعد اب مشرکین مسجد حرام کے پاس بھی نہ آئیں۔ اسی آیت کو لے کر مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ آیا اس آیت میں صرف حرم مکہ داخل ہے یا مدینہ بھی، اور دونوں حرم میں کیا فرق ہے؟ تو ناظرین، ان سوالات کا جواب سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر پہلے ملاحظہ فرما لیں تاکہ آپ کو تمام سوالات کے جوابات صحیح طور پر سمجھ آ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت کے ذریعے مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اعلان کروایا، اس کے الفاظ یہ تھے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ حج نہ کریں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں، اور مراد یہ ہے کہ ان سے جماع نہ کریں۔ چنانچہ عورتوں کے قریب جانا ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح کفار حج تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی اور ضرورت سے مسجد حرام یا کسی اور مسجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ کئی مواقع یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ نیز وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نجس قوم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے مسجد حرام بلکہ پوری حدود حرم میں کفار کا داخلہ ممنوع ہے، بلکہ امام مالک کے نزدیک دوسری کسی مسجد میں بھی کسی کافر کا داخلہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین، معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم ہے، جس کا رقبہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں تقریباً 22 کلومیٹر ہے، اور مسجد حرام کا لفظ عام طور پر تو اس جگہ کے لیے بولا جاتا ہے جو بیت اللہ کے گرد چہار دیواری سے گھری ہوئی ہو، لیکن قرآن و حدیث میں بعض اوقات یہ لفظ پورے حرم مکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جو کعبے کے چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قائم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ واقع معراج میں من المسجد الحرام سے با اتفاق یہی معنی مراد لیے گئے ہیں، کیونکہ واقع معراج معروف مسجد حرام کے اندر سے نہیں بلکہ حضرت ام ہانی کے مکان سے ہوا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، اس میں مسجد حرام سے پورا حرم ہی مراد ہے، کیونکہ جس واقع صلح کا اس میں ذکر ہے وہ مقام حدیبیہ پر ہوا ہے، جو حدود حرم سے باہر اس کے متصل واقع ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی عرب میں حکومتی طور پر حنبلی مسلک رائج ہے، اور اس مسلک کے مطابق حدود حرم، جس کا رقبہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں تقریباً 22 کلومیٹر ہے، اس میں غیر مسلموں کا داخلہ شرعاً منع ہے، اور اب تک کی معلومات یہ ہیں کہ اس پر الحمدللہ عمل ہو رہا ہے۔ یہاں غیر مسلموں کا داخلہ بند ہے، جبکہ حدود حرم کے علاوہ مثلاً مدینہ منورہ وغیرہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔ یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، جبکہ ان کا تجارتی، تعمیراتی اور حکومتی کام کاج وغیرہ کے لیے
عارضی طور پر یہاں آنا جائز ہے، البتہ یاد رہے کہ ان کا یہاں مستقل آباد اور رہائش پذیر ہو جانا منع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے 5 دن قبل یعنی جمعرات کے دن حاضرین، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ان کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، جس میں پہلی وصیت یہ تھی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ یہاں مشرکین سے مراد تمام غیر مسلم، مثلا یہود، نصارہ اور ہندو سب شامل ہیں، کیونکہ دوسری روایات میں مطلب یہ ہے کہ جزیرہ عرب اسلام کا مرکز اور خاص قلعہ ہے، اس میں صرف اہل اسلام کی آبادی ہونی چاہیے، اہل کفر کو آبادی کی اجازت نہ دی جائے، اور جو ابھی تک آباد ہے ان کو اس علاقے سے باہر بسا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم اور وصیت کی تعمیل کی سعادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی تکمیل فرمائی اور تمام غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جزیرہ عرب وہ حصہ ہے جسے بحر ہند، بحر احمر، بحر شام و دجلہ اور فرات نے احاطہ کر رکھا ہے۔ یا طول کے لحاظ سے ادن ابین کے درمیان سے لے کر اطراف شام تک کا علاقہ، اور عرض کے اعتبار سے جدہ سے لے کر آبادی عراق کے اطراف تک کا علاقہ ہے۔ اب اگر جزیرہ عرب بالخصوص مدینہ منورہ جیسے انتہائی مقدس مقام پر کسی ضرورت کے تحت عارضی طور پر غیر مسلم اگر آ جاتے ہیں، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اس بات کا پابند بنائے کہ ان کے سطر چھپے ہوئے ہوں اور وہ بے پردگی، بے حیائی اور آزادی کے ساتھ یہاں نہ پھریں، اور اسے معاذ اللہ تفریح کا مقام نہ سمجھیں، بلکہ اس کے تقدس کا لحاظ رکھنا ان کے لیے انتہائی ضروری ہوگا، تاکہ یہاں فحاشی، عریانیت اور ناجائز امور کو فروغ نہ ملے، معاذ اللہ۔ ناظرین، سورہ توبہ کی آیت کی مزید تشریح بھی کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس سال سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائے۔ اس آیت میں مسجد حرام سے مراد تمام حرم ہے، یہی مذہب ہے عطا کا۔ اس قول کے مطابق مشرک کو سارے حرم میں داخل ہونا حرام ہے، اگر چھپ کر حدود حرم میں داخل ہو گیا، وہیں مر گیا اور دفن ہو گیا، اس کی قبر اکھاڑ کر ہڈیاں بھی نکال لی جائیں گی۔ سو مشرک نہ حرم کو وطن بنا سکے، نہ وہاں سے گزر سکے۔ ناظرین، جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا مشرک مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے، تو اس میں علماء کے 5 قول ہیں۔ نمبر 1، اہل مدینہ نے کہا یہ آیت عام ہے ہر مشرک اور ہر مسجد کے لیے۔ نمبر 2، شافعی نے کہا آیت عام ہے تمام مشرکین کے بارے میں اور حکم ممانعت خاص ہے مسجد حرام کے لیے، کسی اور مسجد میں داخل ہونے سے مشرکین کو منع نہیں کیا جائے گا، لہٰذا شوافع کے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کو باقی مساجد میں داخل ہونے سے ممانعت نہیں۔ نمبر 3، ابن عربی نے کہا اس کا دار و مدار ظاہر پر ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ انما المشرکون نجس، اس بات پر تنبیہ ہے کہ مسجد حرام میں داخل نہ ہونے کی وجہ شرک ہے، جو کہ نجاست ہے، لہٰذا مشرک نجس مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اگر کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو جو مشرک تھا مسجد میں قید کیا تھا، یہ بات گو صحیح ہے، مگر ہمارے علماء نے اس کے چند جواب دیے ہیں۔ اول یہ کہ واقعہ نزول آیت سے پہلے کا ہے، لہٰذا یہ اجازت منسوخ ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مسلمان ہونا معلوم تھا، اس لیے اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خاص ایک جاسوس کے بارے میں حکم دیا گیا، باقی جو دلائل ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اسے مسجد میں اس لیے باندھا تھا کہ وہ مسلمانوں کی نماز اور خوبصورت اجتماع کو دیکھے، اور مسجد میں ان کے خوبصورت بیٹھنے اور اس کے آداب کو دیکھے، اور اس سے مانوس ہو کر اسلام قبول کرے، اور یہی ہوا۔ نمبر 4، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں کو مسجد حرام سمیت کسی مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا، صرف مشرکین اور بت پرستوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ اس قول کو وہ تمام باتیں رد کر رہی ہیں جو اوپر بیان ہے۔ اور القیہ تبری نے کہا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمی غیر مسلم کو تمام مسجدوں میں ضرورت ہو نہ ہو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ نمبر 5، امام شافعی کہتے ہیں حاجت و ضرورت کا اعتبار کیا جائے گا، رہی مسجد حرام تو اس میں حاجت ہو بھی تو ذمی کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ عطا بن ابی رباح نے کہا ہے حرم تمام قبلہ اور مسجد ہے، لہٰذا غیر مسلموں کو حرم میں داخل ہونے سے منع کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک روایت میں عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وفد ثقیف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں قبہ تعمیر کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ لوگ نجس پلید ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی بدعقیدگی کی نجاست زمین پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس نجاست کا وبال انہی پر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر تھے مسجد نبوی میں داخل ہوتے، ہاں یہ بات مسجد حرام میں جائز نہیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ نجاست کفر کافر کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی۔ ناظرین، شارحین حدیث اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں
فقہا نے مشرق کی مسجد میں داخل ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ و شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد حرام سمیت تمام مسجد میں مشرق کا داخلہ جائز قرار دیا ہے۔ عثمان بن ابو سلیمان سے مروی ہے، مشرکین قریش اپنے بدر قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے آئے۔ وہ مسجد نبوی میں رات گزارتے تھے، جن میں جبیر بن مطعم بھی تھا جو مشرک تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت سنتا تھا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ غیر مسلم اہل کتاب اور مشرکین مسجد میں یا حرمین شریفین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ منع اس وقت کیا جائے گا جب بے ادبی، فتنہ، فساد یا قبضہ کرنے کی نیت سے آئیں گے۔ واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ یہ تھا تفصیلی تذکرہ فقہا کی آراء میں جو کفار کا حرمین شریفین اور مساجد میں داخلے کے حوالے سے تھا۔ یہ تذکرہ ملاحظہ کرنے کے بعد اب آپ سمری ایرانی کے دورے کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ البتہ ناظرین، جہاں تک بات ہے غیر مسلموں کو اگرچہ ان مقامات میں داخلے کی اجازت کسی بھی وجہ سے دی جاتی ہے تو ان کو اسلامی اقدار کا خیال رکھنے پر پابند ضرور کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ ناظرین، فقہا کی آراء سے آپ کو آگاہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ رہی بات مسلمانوں کے جذبات کی، جو ان مقامات کو لے کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان جذبات کو سلامت رکھے۔ یہی جذبات دراصل ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ البتہ اجتماعی طور پر ہم جو بعض چیزوں پر جو بے پرواہی کرتے ہیں، جن کا تذکرہ پہلے گزرا ہے، وہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی ایسے اقدام کی مذمت ضرور کریں جس میں ہمارے مذہب اسلام پر حرف آئے۔ ناظرین، رہی بات عربوں کی تباہی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس میں شک کی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی خبر تو یقینی طور پر پوری ہوگی، اور عرب کے موجودہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سعودی حکومت اپنے اسلامی اقدار کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی تقلید کی طرف گامزن ہو چکی ہے، اور یہ اس کی تباہی کی ابتدا معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔